बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान का सच प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्रामों की इस सीरीज़ में हम बलूचिस्तान में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ पर बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को इस वक्त किन मसाइल का सामना है, वहाँ की हुकूमत उससे कैसे निमट रही है और आने वाला वक्त बलूचिस्तान के लिए कैसा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान की हब है बल्कि ये एशिया का गेटवे है। ये मशरक़ से मगरब का वो रास्ता है जिससे दुनिया की आने वाली सुपर पावर ने गुज़र के जाना है। इसलिए बलूचिस्तान की आलमी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। उस आलमी अहमियत को पाकिस्तान कैसे कैश कराएगा और पाकिस्तान इस पोटेंशल को कैसे यूज़ करेगा, इस हवाले से इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है, समाजी सतह पर क्या हो रहा है और चैलेंजेस इस हवाले से क्या हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है बड़े सीनियर लोग हैं, बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी इनकी गहरी नज़र है बलूचिस्तान के मसाइल पर भी और बलूचिस्तान के वसाइल पर भी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टीवी से वाबस्ता हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर इनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। इनके साथ जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब मौजूद हैं। तसद्दुक़ गिलानी साहब भी डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ते रहते हैं और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ अपने तज्ज़ियों में बलूचिस्तान की सूरत हाल को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नासिर बेग साहब ने। डॉक्टर नासिर बेग साहब को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बड़े ये पूरे मुल्क में न सिर्फ बल्कि इस खित्ते में बड़ी पॉपुलर शख्सियत हैं। बलूचिस्तान के हवाले से इनकी भी बड़ी गहरी स्टडी है। तो मेरा ख्याल है चूँकि स्टूडियो वालों से बाद में और पहले हम डॉक्टर साहब से ही बात शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो चैलेंजेस हैं बड़े बड़े, एक तो ख़ास तौर पर DGISPR ने भी जिसका जिक्र किया कि क्राइम का, टेरर का और पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है, ये आप भी समझते हैं कि ये बड़ा चैलेंज है और इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं बलूचिस्तान के लिए? भाई सब DGISPR की जो आज की मैं सुन रहा था उनकी ब्रीफिंग और जो उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, और एक क्रिमिनल नेटवर्क है जो कि साथ उन्हें स्मगलिंग को भी साथ टैग किया और उन्हें बताया कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये जो टेरर नेटवर्क है ये पूरा एक नेक्सस है जिसने मिलकर एक इस तरह की फ़िज़ा कायम की हुई है बलूचिस्तान में, जो कि असल बलूच हैं उनको तरक्की करने से रोकना उनका असल मकसद है। और साथ साथ उन्होंने ये भी गुफ्तगू की कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस मुस्बत अंदाज में वहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, उनको ऐसी माशी तरक्की के मौके दिए जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये किस तरीके से फॉरेन फंडिंग हो रही है इस सारे टेरर नेटवर्क के पीछे। इन तमाम चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इन तमाम चीज़ों को बड़ा प्रिसाइसली फंड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हमारी काविशें हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और जो FC की वहाँ पर और पाक फौज की काविशें हैं वो यकीनन काबिल तहसीन हैं। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारे का सारा मामला अब दुरुस्त सम्त में चलना शुरू हो गया है। चले बाकी दोस्तों को भी हम डिबेट में शामिल कर लें, फिर आपसे इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप कौन से बड़े चैलेंज समझते हैं बलूचिस्तान के लिए? ख़ास तौर पर आपने तो बड़ी डिटेल के साथ विज़िट भी किया बलूचिस्तान को, वहाँ पे सोसाइटी के लोगों के साथ भी आप मिले, पॉलिटिशियंस के साथ भी मिले, मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र के लोगों के साथ मिले, तो बड़े चैलेंजेस क्या है वहाँ पे? देखें, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उसका रकबा है। बलूचिस्तान जो है वो 44% से ज़्यादा है पाकिस्तान का। तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा रकबा है, फिर कितना बड़ा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ है, फिर आपका कोस्टल जो एरिया है वो कितना बड़ा है, 700-800 के 700 समथिंग जो है वो किलोमीटर का आपका साहिल है। और फिर उसके साथ जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, फिर ईरान के साथ बॉर्डर है। तो अब उस बॉर्डर की फेंसिंग तो हो चुकी हुई है और फिर अब जो मौजूदा हालात हैं
जिस तरह से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का इस वक्त जो रिलेशनशिप है, बिलखसूस मौक़ा हक़ के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी साहब ने शुरू किया था और उसमें जिस तरह से उसको हज़ीमत उठानी पड़ी है, तो अब वो फिर उसके तनाजुर में आप देखें कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ पे जाते हैं और फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, उसके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन होती है। आज भी जो DGISPR हैं, उन्होंने ये इस बॉर्डर का बड़ा अहम जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग का जो सिलसिला है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो उसकी वजह इन्फिल्ट्रेशन है इनटू द पाकिस्तान। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि बलूचिस्तान BLA के जो लोग हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका तारीख़ी पस मंज़र भी जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलता है जाके, और फिर जो बाकी सूरत हाल है। तो अब ये बड़ी ही अहम बात है, क्योंकि अब जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग की है, बॉर्डर फेंसिंग के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जहाँ ईरान से जब ट्रेड होती थी तो उसकी आड़ में असलहा, गोला बारूद जो है वो आता था, वो इस्तेमाल होता था ये चमन बॉर्डर से। आप ये देखें कि वहाँ पे FC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर अभी रिसेंटली जब गुज़िश्ता माह हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे FC हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो हमला हुआ था, वहाँ पे अफ़गान नेशनल पकड़े गए, मारे गए वहाँ पे। फिर इसी तरह के दूसरे वाक़यात, और फिर अभी जो KPK के अंदर हुआ, वाना के अंदर हुआ, और दीगर मामलात जो हैं वो सारे हर जगह आपको वो निकलते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में, बल्कि अब तो आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी जो अभी अब रिसेंटली सिक्योरिटी गार्ड पे हमला हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे वो सारा कुछ है। तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसी से जुड़े हुए हैं बाकी एक तो इन्फिल्ट्रेशन है, बैरूनी मुदाखलत कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ये इन्फिल्ट्रेशन है, और फिर उसके बाद ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों है, नारकोटिक्स और स्मगलिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू है। अभी जो रीसेंट अदाद शुमार आए हैं कि पाकिस्तान के ये बॉर्डर बंद करने से और ये सारी सूरत हाल में आपके सामने जो कि मेरे ख्याल में कितने मिलियन जो गैलन स्मगल होता था तेल रोजाना, 23 मिलियन क्या कितना था, उसको मिनिमाइज किया गया। सिद्दीकी साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद तसद्दुक़ गिलानी साहब के साथ गुफ्तगू को शुरू करेंगे मेरे साथ। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान का सच प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू कर रहे थे हम बलूचिस्तान में चैलेंजेस के हवाले से, मसाइल के हवाले से। तसद्दुक़ गिलानी साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह सिद्दीकी साहब ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत है, टेररिज़म है, इसी तरह डॉक्टर नासिर बेग साहब ने भी कहा, क्या करप्शन भी कोई मसला है बलूचिस्तान में और गवर्नेंस भी कोई मसला है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। बेसिकली डॉक्टर साहब ने और सिद्दीकी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर कर लिया। देखिए, करप्शन जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला है जनरली पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि माजी में जितने तरक्याती फ़ंड्स थे उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती हैं, और उस वजह से आप देखें तो अभी एक नया सेटअप भी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से बलूचिस्तान में अब बनाया गया है, जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करे और तरक्याती फ़ंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जो हमारे सरदार बलूचिस्तान में पास्ट में बहुत अरसा उनके बारे में बड़ी शिकायत रही कि वो जो पैसा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिया जाता था वो ज़ाती मफादात की खातिर इस्तेमाल होता रहा। उसके साथ साथ एक पहलू हनीफ साहब ये है कि ये जो जिसको हम स्मगलिंग की बात सिद्दीकी साहब कह रहे थे, स्मगलिंग के साथ बहुत सारे लोगों के मफादात वाबस्ता हैं अक्रॉस द बॉर्डर। वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं, वो हमारे खित्ते में भी हैं, और ओवरऑल इसके अलावा भी जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर भी बहुत सारे लोग, इसमें एक पूरा रैकेट इन्वॉल्व है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से जो चैलेंज आ रहा है और उसके अंदर जो फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है, उसके अंदर स्मगलिंग का और उसके रेफरेंस से जो स्मगलिंग के लिए करप्शन के टूल्स यूज़ होते हैं उसका बहुत बड़ा आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान एक मेरा ख्याल है यूनिक सी सिचुएशन में है कि आपका शायद दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसका तकरीबन 2700 किलोमीटर के करीब जो इलाका है वो टोटली ऐसे मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा है जो
انسٹیبل ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ جو افغان گورنمنٹ ہیں ان کی گرپ بھی اسٹرانگ نہیں ہے. مختلف گروپس کے ساتھ مل کے وہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے TTP ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کی مجبوریاں بھی بن گئے ہیں, ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اور وہ جو انسیکیور بارڈر ہے ہمارا, کیونکہ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ ہوتی ہے دونوں طرف, ہر ملک نے اپنے بارڈر کو مینیج کرنا ہے. ایون ہمارے انڈیا کے ساتھ جتنے زیادہ برے تعلقات ہیں, لیکن دونوں طرف سے بارڈر مینجمنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہو رہی ہے اور آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہے. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ دوسری طرف بارڈر مینجمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر خدا نخواستہ وہ کرتی بھی ہے کسی حد تک, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو یعنی ایک دوسرے کی سہولت کے لیے استعمال کریں, وہ بھی وہاں بھی نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے, یعنی وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ جو سارا آپ بات اگر اس کو کنیکٹ کریں نا سارے پوائنٹس کو, تو آپ کو لگے گا کہ جو یہ بلیک منی ہے, جو یہ اسمگلنگ سے ریلیٹڈ پیسہ ہے, وہ کرپشن میں بھی اور دہشت گردی کی فائننسنگ میں بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اس وقت پاکستان کی فورسز کو, پاکستان کی نیشن کو بہت زیادہ چیلنجز آ رہے ہیں. ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب, آپ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ کی بڑی ویورشپ ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا بھی کوئی چیلنج ہے بلوچستان کی صورتحال کے لیے؟ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو مس یوز ہے وہ ویسے تو عمومی طور پہ پاکستان میں بڑا ہو رہا ہے, لیکن اس سے بلوچستان خاص طور پر افیکٹ کر رہا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سنسنی پھیلائی جاتی ہے, نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے, ایسے نیریٹو پھیلائے جاتے ہیں جو دشمن کو سپورٹ کرتے ہیں, جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ واقعی بلوچستان سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے یا اس کے تانے بانے بھی باہر سے ہی ہے؟ حنیف بھائی, بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کوئی بھی نظریہ اگر پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین میڈیم جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اب نہیں رہا, سوشل میڈیا ہے آپ کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, جتنے لوگ اس سے تاثر لیتے ہیں, خصوصی طور پہ جو یوتھ ہے, جو آپ کے نوجوان ہیں, اور یہ ایک باقاعدہ سیلز بنے ہوئے ہیں, پیپل دے ہیو بین ریکروٹیڈ, اور زیادہ تر لوگ جو یہ سیلز چلا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کیمپینز چلا رہے ہیں, یہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں, یہ بلوچستان میں موجود ہی نہیں ہیں. یہ یا ہندوستان سے چل رہے ہیں یا اسرائیل سے چل رہے ہیں, بیرون ملک سے چل رہے ہیں, اور یہ ادھر کا ہی ایجنڈا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ مہینے یا 1 ماہ پہلے, 1.5 ماہ پہلے, اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنجمن نتنیاہو, یہ امریکہ گئے اور انہیں جا کے وہاں پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو باقاعدہ ان کو فنڈ کیا, ان کو پیسے دیے, صرف اس وجہ سے کہ وہ پوڈ کاسٹ و انفلوئنسرز اسرائیل کے حق میں بات کریں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک جو کہ یونائٹڈ نیشنز کو گھاس نہیں ڈالتا, وہ بھی سوشل میڈیا سے ڈرتا ہے. اس وجہ سے سوشل میڈیا کی امپورٹنس اتنی اہم ہے کہ آپ نے کوئی بھی بیانیہ بنانا ہے, آپ نے کوئی بھی نظریہ ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی سوچ کو کلٹیویٹ کرنا ہے, تو آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, زیادہ تر جو بلکہ 90%, 95%, شاید اس سے بھی زیادہ, وہ جتنے بھی اکاؤنٹس آپ کو ملیں گے, آپ کو ٹویٹر ہینڈلز ملیں گے, آپ کو فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر اکاؤنٹس ملیں گے, وہ سب کے سب باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, یا انڈیا سے یا ویسٹ سے یا اسرائیل سے. اور یہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس سارے کے سارے کھیل میں. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم نے وہ فائر وال لگایا تھا, اور ابھی گزشتہ ہفتے انہوں نے ایلون مسک سے بھی اب لوکیشنز جو ہیں وہ ایکسپوز کی ہیں, اس سے بہت کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے. جو لوگوں کی ایک وہ تھی کہ ہم جی یہاں سے ہمارے اوپر مجبوری ہے, یہاں کا کوئی شخص پوسٹ کر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, تو پیپل کین ناؤ انڈرسٹینڈ کہ جناب یہ تو اکاؤنٹ ہی کہیں کسی اور ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ آپریٹنگ ہیئر. سو اٹ از امپیریٹو کہ ہم یہ جنگ صرف میدان میں ہی نہ لڑیں, بلوچستان میں ہی نہ لڑیں, بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ریبٹل ہونا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بیرونی ممالک سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں, تو یہ صرف انہوں نے اپنی لاجسٹک تو نہیں دی ہوئی, جگہ تو نہیں دی ہوئی, یقینی طور پہ وہ اس پہ انویسٹ بھی کر رہے ہوں گے. یہ اتنا بڑا میسو کمپین چلانے کے لیے سوشل میڈیا پہ تو بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ پیسہ بھی پھر باہر کی طاقتیں, باہر کے ملک ہی لگا رہے ہیں اس پہ.
بالکل حساب بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کمپلیٹلی فنڈڈ قسم کا یہ پورے کی پوری کیمپین ہے. یہ جس طریقے سے اس کو آرکسٹریٹ کیا گیا ہے, اس کو آرگنائز کیا گیا ہے, یہ ساری کی ساری فورن فنڈڈ ہے. ان کے آپریشنز ہوں, ان کی تھنکنگ ہو, ان کی ساری جو چاک آؤٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم نے کس طریقے سے اس ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چلنا ہے, اس نظریے کو ہم نے کس طریقے سے کلٹیویٹ کرنا ہے. یہ ساری فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے, نہ صرف سوشل میڈیا کی بلکہ آن گراؤنڈ جو یہاں پر بھی جتنے کے جتنے, چاہے اسلحہ ہو, چاہے ان کو پیسے ہوں, ان کو گاڑیاں ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو وہیں سے فنڈ ہو رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری اسی طرف سے فنڈ ہو کر یہاں پر آ رہی ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دس از بینگ فورن فنڈڈ. یہ جو بلوچستان کی ایک ڈاکٹر صاحب نیگیٹو تصویر پیش کی جاتی ہے جس میں بدحالی ہے, کرپشن ہے, یہ سیکیورٹی کی بری صورتحال دکھائی جاتی ہے, چھوٹا سا کہیں واقعہ ہو جاتا ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی پھر اسی کمپین کا حصہ ہی ہے کہ بلوچستان کا ایسا چہرہ دکھایا جائے کہ کوئی وہاں کا رخ ہی نہ کرے, ادھر آئے نہ کوئی انویسٹر آئے, نہ کوئی وزٹر آئے وہاں پہ. علی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو چھوٹا کر کے دکھائیں, اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کو میگنیفائی کر کے دکھائیں. اور یہ ہوتا اسی طریقے سے ہے. میں خود بھی, آپ کو بھی علم ہے, وہاں پر بات چیت ہوئی بہت سے لوگوں کی, اور جو لوگ وہاں رہتے تھے, بہت سی ایسی خبریں جو ہم نے پڑھی تھیں, ان لوگوں سے جا کے جب میں نے پوچھا, بات چیت کی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اتنی دیر کا واقعہ تھا, یہ سڑک تو صرف 5 منٹ کے لیے بلاک ہوئی تھی اور اس کے بعد کلیئر ہو گئی تھی, لیکن اس کو لوپ میں چلا کر بہت سے فیس بک پیجز کے اوپر, چینلز کے اوپر وہ اس طریقے سے دکھایا جا رہا تھا جیسے صبح سے شام تک سڑک بلاک ہے اور لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, یہ ایک امیج بلڈنگ کے لیے, ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے, اور یہ ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے یہ باہر سے ہو رہی ہے. دس از اے فورن فنڈڈ پروجیکٹ, اور یہ جو آپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے, دس از آلسو بینگ فنڈڈ باہر سے. سر عبدالقیوم صدیقی صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جس طرح بتایا سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا ایک نیگیٹو کردار, چونکہ آپریٹ ہی باہر سے ہو رہا ہے, پیسہ ہی باہر کی طاقتیں لگا رہی ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہی استعمال کرنا ہے, اور ان کا جو مفاد ہے وہ پاکستان کے اور بلوچستان کا مفاد تو ہو نہیں سکتا. مین سٹریم میڈیا کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, یہ بھی ذرا بتائیے گا. اچھا, حنیف قمر صاحب نے جو ہے نا مجھے توپ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بھئی ہم مین سٹریم میڈیا کا کیا کردار ہے. دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے حنیف قمر صاحب کہ جتنی توجہ بلوچستان کے اوپر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہماری مین سٹریم میڈیا کی. اور جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو تاثر ہے وہ یہی ہے جو ہم جب اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں, یا کسی سے بھی آپ جب بلوچستان کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ وہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ, پھر آئے دن جو ہے مختلف جو حملے ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے اوپر, جو انفلٹریشن ہے, اور وہ حالانکہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نارکوٹکس کے بزنس سے, اسمگلنگ کے بزنس سے, وہ جب اس کے اوپر زد پڑ رہی ہے تو وہ اس کی نبضیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے ہی جو بلوچستان میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار سرکاری اہلکار جو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جو یہاں پہ اسمگلنگ کا کاروبار ہے یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اب دوسری طرف جب یہی بات سامنے آتی ہے تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کا جو بجٹ ہے انفارمیشن منسٹری کا یا میڈیا کا, وہ میرا خیال میں صرف 30 کروڑ ہے, جبکہ کئی صوبوں کے اندر, پنجاب کے اندر 10-12 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ ہے. سندھ کا بھی اسی طرح سے ہے, خیبر پختونخوا. اور بلوچستان گورنمنٹ کے حکام کل مجھے بتا رہے تھے کہ مین سٹریم میڈیا پہ بلوچستان کو 24 گھنٹے میں ایوریجلی 1.5 منٹ ملتا ہے, 1.5 منٹ, اور 1.5 منٹ میں بھی وہ خبریں دی جاتی ہیں جب دہشت گردی کا واقعہ نیگیٹو ہو گیا ہو. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اب یہ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کل سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو آئی جی ایف سی نارتھ ہیں جنرل عاطف مجتبیٰ, ٹھیک ہے, وہ کولو کے اندر اچانک دورہ کر رہے ہیں, بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے, سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا.
مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف نظر آتی ہیں. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشین ہیں یہاں اسلام آباد میں آتے ہیں، سینیٹرز ہیں، ارکان قومی اسمبلی ہیں، وہ بلوچستان میں کم اور اسلام آباد میں اور یہاں پہ جب وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کا رونا ہی روتے ہیں ہمیشہ. وہاں پہ کوئی اپرچونٹی، کوئی اچھا کام، کوئی ڈیولپمنٹ، کسی کام کا کوئی ذکر نہیں کرتے دنیا کو. وہ یہی بتاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی نا یہاں پہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بلوچستان ہے مین سٹریم جو میڈیا ہے اس نے اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم کتنا اس کو کور کرتے ہیں وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا ریشو کیا ہے کسی بھی خبر کے اندر، اور صرف وہ اس وجہ سے جب کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سڑکوں کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ڈیم بن رہے ہیں، وہاں پہ جو ڈیموں کی آپس کی کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ فافلنگ ایریاز ہیں، خرچہ بہت زیادہ ہے. موٹر وے کا 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور کنیکٹ ہوتے ہیں کروڑوں لوگ، جبکہ وہاں پہ اگر آپ کو ایک آبادی کو دوسری آبادی سے کنیکٹ کرنا ہے تو وہاں پر 1000 کلومیٹر کی آپ کو سڑک بنانی پڑے گی اور آبادی بہت تھوڑی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے پرابلم ہیں جن کو آبادی کو ایک ایسا اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ قریب لوگ ہوں اور آپ جو ہے وہاں پہ ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی ہو اور ایجوکیشن فیسلٹی بھی ہو. گو کہ وہاں پہ ہو رہا ہے کام، لیکن یہ جو بڑے جگہ ہیں اس کی وجہ سے خاصے پرابلم ہیں لوگوں کو وہاں پہ. تصدق گیلانی صاحب، جس طرح میں نے صدیقی صاحب سے پوچھا کہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، اور خاص طور پر بلوچستان کے سیاستدان، اپنے گھر کی برائی کرتے ہوئے تو بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے، اس کی اچھی چیزیں بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگرچہ مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں لیکن اس کو اتنا والیوم تو نہیں دیا جاتا کہ وہ ڈومینیٹ کر جائیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے سیاستدان جب بھی بات کریں گے وہ نیگیٹیوٹی کی بات کریں گے، وہ احساس محرومی کا رونا روئیں گے، وہ دیگر مسائل کی بات کریں گے، لیکن کبھی نہیں بتائیں گے کہ بلوچستان میں پوٹینشل کیا ہے، بلوچستان میں حکومت کیا کر رہی ہے، بلوچستان میں کوئی اچھا کام بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں، بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، وہاں کے سائنسدان جو ہیں وہ بھی دنیا میں کارنامے دکھا رہے ہیں. یہ چیزیں بلوچستان کا سیاستدان کیوں نہیں بتاتا؟ اچھا حنیف قمر صاحب، یہ میرا خیال ہے اوور آل نا ہمارا ایک مزاج بھی ہے، صرف بلوچستان کا نہیں، اوور آل پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو موسٹلی وی آر کمپلینرس. ہم عام طور پہ دی گلاس ہاف ایمٹی دیکھتے ہیں، اور اس مزاج کو ہمیں آہستہ آہستہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ اگر بلوچستان کی بات کریں تو صدیقی صاحب نے جیسے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں اتنے مسائل ہونے کے باوجود ہم خود دیکھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دور دراز علاقوں تک بڑی اعلیٰ کوالٹی کی روڈز بنائی گئی ہیں. اب وہ روڈ کی جو کاسٹ ہے وہ موٹر وے کی کاسٹ سے 3 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت ہارڈ ایریا ہے، آسان نہیں ہے. تو میں تو یقین کریں وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ اتنا مشکل کسانوں کو سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں، بیج دیے جا رہے ہیں. 12 ایکڑ کا جو کسان مالک ہے اس کو سولر سسٹم لگا کے دیا جا رہا ہے، اور لون پہ نہیں دیا جا رہا، فری دیا جا رہا ہے. اور یہ کس ایریا میں دیا جا رہا ہے؟ یہ تربت میں، آواران میں، اور ان ایریاز میں جہاں پہ مسائل کی لوگ بات مسائل بھی ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے نگلیکٹڈ ایریا. اب آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ ایک اور سوری ڈاکٹر صاحب، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی چمن بارڈر سے پھل، فروٹ، انگور، انار جو ہے نا وہ اس طرف پاکستان کی طرف آتا ہے، اور وہ کتنا آتا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے، جب پاکستان نے یہ بارڈر بند کی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ 20 روپے انار کلو فروخت ہو رہا تھا افغانستان کے اندر. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جہاں پہ روزگار، ہمارے بلوچستان کے لوگ کیوں وہاں پہ انار نہیں لگ سکتا ہے. ابھی ٹھیک ہے نا، ایٹماسفیئر بھی اور وہ سارا کچھ وہاں پہ ہے. بہت بڑی زیتون کی کلٹیویشن کے لیے بڑا کمال کا ایریا. کھجور جو آپ جو بہترین کھجور ہے جو کہ ایران سے امپورٹ ہو کے آتی ہے اور پھر ہم اس کو مہنگا خریدتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کے باغات اور پھل فروٹ. بالکل آپ نے صحیح، وہاں کے بلوچستان کے لوگ اس طرف کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہ ایزی پیسہ ہے جو اسمگلنگ کے ذریعے آتا ہے. اور وہ کیا وہ جو گاڑی ایک ہوتی ہے وہ بمبیار کیا کہتے ہیں، زمبیات. یہ زمبیات تو بلوچستان کا ایسا تعارف بن چکی ہے جو مطلب زمبیات ایسے ہی ہے جیسے جس کے پاس زمبیات ہو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل وہ اتنا پیسہ کما لیتی ہے. تو صدیقی صاحب نے بالکل صحیح اشارہ کیا. اب بیسیکلی ہم بات مزاج کی کر رہے تھے نا قمر صاحب کی. وہاں پہ
جو سیاستدان ہیں جو کہ جس کے پاس ایک قبائلی لیڈر ہے فار ایگزامپل، جس کے پاس بہت سارے مواقع ہیں اپنی عوام کی خدمت کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی خدمت کریں، وہاں پہ لوگوں کے اندر موٹیویشن لے کے آئیں، انہیں کام کی طرف لے کے جائیں، اپنا کردار ادا کریں، اگر وہ صرف کمپلینرز بنے رہیں گے تو یہ بیسیکلی پوری قوم کو ڈی موٹیویٹ کرے گا۔ ہوتا کیا ہے حنیف صاحب کہ اگر آپ نا کسی بھی بچے کو یہ کہنا شروع کر دیں یار تم بہت برے ہو، روز اٹھ کے آپ 10 دفعہ کہیں تم بہت برے ہو، تو آپ یقین کریں وہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ وہ برا بن جائے گا۔ تو ہمیں اب اس پوری قوم کے مزاج کو بدلنا ہے یار۔ اتنے سارے مسائل کے باوجود میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اتنا بڑا بارڈر، انسیکیور بارڈر، ہمارا دشمن اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے اگینسٹ، آدھی دنیا ہمارے خلاف بلوچستان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی چیزیں کر رہی ہے، اور اس کے باوجود اسلحہ خریدنے میں ابھی آج بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آپ کو فورس بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈرونز لینے پڑیں گے، آپ کو اس کی بارڈر کی سرویلنس کرنی پڑے گی۔ وہ چھوٹا ہے 2200 کلومیٹر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دنوں میں کہ یہ جو لیویز کو ختم کر کے اس کو پولیس میں مرج کیا گیا ہے، اب وہ اور جو 400 بلوچستان کے سارے بھی ایریاز 25 دسمبر تک اے ایریاز میں بدل یہ بہت بڑا جائیں گے۔ سٹیپ کتنے ہے، بڑی یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور میں اسی کو کنیکٹ کرتا ہوں جو آپ کی بات ہے کہ اب میرا خیال ہے جیسے ہر بندے کو نا اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، اور لوگوں کے اندر میں نے بلوچستان کے اندر جو نوجوان دیکھے ہیں حنیف صاحب، یقین کریں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ مجھے بعض اوقات اسلام آباد کا بندہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے، دے آر سو ٹیلنٹڈ۔ تو ہمیں اب اس کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی یہ جو لیویز کی بات تھی، دیکھیں ایک ٹرائبل کلچر تھا، اس ٹرائبل کلچر کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو لیویز ہے اس پہ خرچہ تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ آؤٹ سورس ہوئے تھے قبائلی لیڈرز کو، اب وہ ان کی فوج بنی ہوئی تھی، وہ سردار کی فوج تھی، اور سردار اس کو اپنے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں استعمال کرتے تھے، اور نیشنل پرپس سرو نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرا خیال یہ جو سٹیپ لیا ہے نا گورنمنٹ نے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بڑا ایک فنڈامنٹل سٹیپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی یہ ہوا تھا لیکن پھر اس کو ریورس کیا گیا، لیکن میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی ہم نے جو اگر کرنا ہے تو پھر ہمیں سے لے کے ہے نا وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیں وہ بلوچستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہاں پہ، جو قوم پرست سیاسی رہنما ہے، میرا خیال ان کو بھی سوچنا چاہیے ان کی گریوینسز۔ یہ جو آپ وہاں پہ سیاسی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب سے پہلے، پھر میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا، یہ پوری ایک سائنس بتائی کہ سوشل میڈیا کیسے انٹرنیشنلی وہاں پہ آپریٹ ہو رہا ہے، تو کیا پاکستان میں بلوچستان گورنمنٹ کے پاس، بلوچستان کے اندر موجود سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے پاس اس قدر ٹیکنالوجی، وسائل، اہلیت، صلاحیت ہے کہ اس کا کاؤنٹر کر سکے، اس کو روٹ آؤٹ کرے اور ان بیانیوں کو جو ہے وہ فارغ ہو جائیں اور ریاست پاکستان کا بیانیہ پروموٹ ہو؟ یہ ہمارے ہاں سیٹسفیکٹری صورتحال ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ حنیف صاحب اس پہ کام شروع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ، اگر تو آپ اوریجنل اس کی بات کریں اور جینوائن بات کریں لوگوں کی اوپینینز کی، تو اس کے لیے تو آج کل آپ کے پاس آپ کو صرف انٹرنیٹ چاہیے اور ایک فون چاہیے اور آپ اس پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں سے ایک بڑی منظم قسم کی ایک کیمپین ہے جو ایک خاص نظریے کو، جو کہ ایک منفی قسم کا نظریہ ہے، اس کا پرچار کر رہی ہے اور ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھی اسی طریقے سے منظم ہونا پڑے گا۔ وہ مجھے تھوڑا سا اس میں کچھ لیک کرتے ہوئے لگتے ہیں ہم۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ تھوڑا بہت اس کی طرف آنا شروع کیا ہے، کچھ اس نظریے کو پہچان کر اس کو کاؤنٹر کرنے کی جو کوشش ہے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن اس حد تک ابھی ہم نہیں کر رہے جس حد تک وہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب باہر سے، اس نیریٹو کو یہاں پہ بائی بھی تو کیا جا رہا ہے نا، یہاں پہ بھی لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کا اور اس کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ اصل میں حنیف صاحب بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی بکتی ہے، اور سوشل میڈیا تو ایک بازار ہے، کاروبار ہے، لوگ آ کر جو منفی بات ہے وہ بیچتے ہیں، اور بیچتے کس طریقے سے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے ڈبل پیسے ملتے ہیں، آپ کو پلیٹ فارم بھی پیسے دیتا ہے، اور آپ جس کا منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پیسے دیتا ہے۔ تو اس بیوپار میں، اس کاروبار میں، اس بازار میں منفیت بکتی ہے، اور یہاں پر لوگ اس وجہ سے اس کو بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے بھی ہیں۔ ایک فیشن بھی ہے کہ منفی چیز کو خریدو، اور
مثبت چیز سے لوگ عام طور پہ بس وہ کہتے ہیں تھوڑا ذرا خفا ہی رہتے ہیں. تو لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ ابھی شروع ہوا ہے, ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا ہے, کھل کر بات کرنی شروع کی ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں, میں بات کرتا ہوں, صدیقی صاحب بات کرتے ہیں, گیلانی صاحب بات کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے اور بہت سے دوست ہیں. اور جس طریقے سے ابھی یہ بات چیت شروع ہوئی ہے, ہم لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچا رہے ہیں, جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو چینج دا پرسپیکٹو اوور آل. اور وہ جو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, جو ایک کیمپین ہے, ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے جو بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں, ہم سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھے کوئی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, تو وہاں تو روبوٹس آپریٹ کر رہے ہیں اس کو. اس لیول کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کہ وہ روبوٹک نیریٹو پھیل رہا ہے یہاں پہ. پہلا تو کوئی ہیومن ہی رہا میں ہے. آپ کو ایک بات کہوں حنیف صاحب, میں کل ایک رپورٹ اور پڑھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت 60% جو پوسٹ ہیں نا, جی وہ باٹس بنا رہے ہیں. واہ, آپ کو بڑی مزے کی میں 60%. تحقیق بتاؤں کہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے, انشفٹیفیکیشن اس کا نام ہے, انشفٹیفیکیشن اور ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں زیرو پوسٹنگ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو, 60% پوسٹ جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں یا باٹس پہ ہیں, اور ان کے اوپر جو رسپانسز ہیں, لائکس آتے ہیں, کامنٹس آتے ہیں, وہ بھی باٹس کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ فارمز بنے ہوئے ہیں, ان فارم سے یہ اے آئی کے فارمز ہیں جہاں سے باٹس آپریٹ ہوتے ہیں, اور ان کے تھرو ایک پوسٹ کو اتنی دفعہ لائک کیا جاتا ہے, کامنٹس کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بوسٹ ہو جائے. اور مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید لوگ بائی کر رہے ہیں ایک نیریٹو. دس از آلسو ون آف دا فیکٹرز. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بلوچستان کا سچ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب, یہ جو جتنا بڑا چیلنج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس سے نہ تو اکیلی سول سوسائٹی نمٹ سکتی ہے, نہ گورنمنٹ, نہ سیکورٹی فورسز, یہ تو سارے مل جل کے کریں گے تو پھر ہی ہوگا. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز اور حکومت اور سوسائٹی جو ہے وہ آپس میں کوئی بانڈ مضبوط ایسا نظر آیا ہے کہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تینوں ایک پیج پہ ہیں؟ حنیف صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ چیزوں کا آغاز ہوا ہے. یہ شاید ہمیں کچھ پہلے کرنا چاہیے تھا, دیر آید درست آید, لیکن اس معاملے پہ کام شروع کیا گیا ہے, ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اب یہ مومنٹم گین کرے گا. مجھے لوگ ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں پہلی دفعہ نیک نیتی کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا ایک مومنٹم گین کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, سنو بال ایفیکٹ, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے ساتھ مزید لوگ جڑتے جائیں گے, اور وہ جو ایک نیریٹو ہے وہ پورے بلوچستان تک, پورے پاکستان تک پھیلے گا. صدیقی صاحب, سیاسی قیادت اور فوجی قیادت دونوں مل کے کام کر رہی ہیں. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ بلوچستان کے اندر اس حوالے سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت مل کے کام کر رہی ہے, جبکہ کے پی کے میں یہ گیپ موجود ہے. وہاں سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان وہ ورکنگ ریلیشن نہیں ہے جیسا کہ بلوچستان میں ہے. آپ وہاں رہے, آپ نے فیل کیا کہ وہاں کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہیں. ویسے جو ارکان اسمبلی ہیں بلوچستان کے, کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, کئی سرداروں سے بات ہوئی, وہ تو راضی نہیں ہے. خاص طور پر یہ لیویز کا مرجر جو ہے اس پہ سردار بڑے ناراض ہیں, ایم پی ایس بڑے ناراض ہیں. بی ایس ڈی آئی جو پروگرام شروع کیا ہے اس پہ ارکان اسمبلی کو بڑے تحفظات ہیں. البتہ وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے آپ کے کیا تاثر ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیں, آئیڈیالوجیکلی دیکھا جائے تو ہونا تو کچھ اور چاہیے نا, کہ پولیٹیکل انیشیٹو لوگ جو ہیں وہ لیں وہاں پہ, جو کہ نہیں ہو رہا نا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میرا خیال ہے کسی دن آپ ایک سروے دیکھ لیجئے گا کہ جو ایم این ایز, ایم پی ایس جو منتخب ہوتے ہیں ان حلقوں سے, ان کے اپنے حلقوں کے اندر وزٹس کتنے ہیں منتخب ہونے کے بعد, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو مطلب میں ایک سیاستدان نام نہیں لوں گا, وزیر اعلیٰ بھی وہ رہے, وہ منتخب ہونے کے بعد 2 یا 3 مرتبہ اپنی ٹینیور کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے حلقے کے اندر 2.5 سال کے اندر 2-3 دفعہ 2-3 دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے نا وہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ وہاں پہ انٹریکشن کتنا ہے. دوسری ایک اور بات جو ہے,
اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے قمر صاحب کہ اس کا کیا طریقہ کار ہو. بلوچستان نیب کی کہانیاں آپ نے سنی بھی ہیں اور دیکھی بھی ہیں کہ نوٹ گننے والی مشینیں جو ہیں وہ وہاں پہ گرم ہو جایا کرتی تھیں. اور ملک کے باقی صوبوں کے جو کرپٹ لوگ پکڑے گئے ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں معصوم نظر آتے تھے کہ انہوں نے کیا کرپشن کیا بیچاروں نے. ٹھیک ہے, نہیں کرپشن وہ کوئی بھی کرے, مطلب ہے کہ وہ اس کا تو کوئی وہ اس کے ساتھ کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں کہ جہاں پہ مشینیں تھک جائیں نوٹ گنتے ہوئے. تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے, میرا خیال ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اگر ہماری آواز سن رہی ہو تو وہ یہ ضرور کرے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا بجٹ 60% ہوتا تو باقی جو ہے نا لیپس کر جایا کرتا تھا. یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ 98% یا 96% جو ہے بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ اس کی ایلوکیشن ہوئی ہے. یہ پہلی بڑی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے. تو وہ لوگ دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا کہ وفاق نے بھی کتنے پیکیجز دیے ہیں, صوبے بھی جو ہیں وہ اپنا کاٹ کے NFC ایوارڈ کے اندر 100 بلین جو ہے وہ کب سے دے رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو لوگ وہاں پہ منتخب ہو کے آئے, جس حلقے کے اندر PSDP پروگرام کے تحت ترقیاتی اسکیمیں ہوئیں, ان کا بھی تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے کہ جناب یہ حنیف قمر صاحب اس حلقے سے MPA تھے, ان کے دور کے اندر 10 یا 15 یا 20 ترقیاتی اسکیمیں آئی تھیں, آیا وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے. تو آپ کو حیران کن جو ہے نا وہ ملیں گے اعداد و شمار کہ وہاں پہ اسکیمیں تو شروع تو ہوئیں لیکن ختم ہو گئی. گیلانی صاحب 4 ارب روپیہ ایک MPA کو ملتا تھا. یہ مجھے ایک MPA نے ہی بتایا کہ 4 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ملتا تھا اپنے حلقے کے لیے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل سے 65 کروڑ ملا ہے, اور باقی پیسے جو ہیں وہ BSDI کے ذریعے لگ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بالکل فارغ کر دیا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم کیا کریں, ہمیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں. حنیف قمر صاحب, کسی کو آپ 4 ارب تنخواہ دے رہے ہوں اور اس کے بعد اس کو 65 کروڑ کر دیں تو اس کو مسئلہ تو ہوگا. جیسے ہم سب کو پتہ ہے, اب تو یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی بجٹس ہمیشہ مس یوز ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بے تحاشا پیسہ گیا لیکن وہ استعمال نہیں ہوا عام آدمی کی فلاح کے لیے یا وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے. لیکن جیسے ڈاکٹر ناصر صاحب نے کہا کہ اب ہم درست سمت میں ایٹ لیسٹ چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ پہلا سال ہے کہ جس میں بجٹ پہ ایک اچھا کنٹرول ہے, اور اس کی وجہ سے ہر جو پروجیکٹ ہے اس کو فریکوینٹلی وہ اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اور اب عوام عام طور پہ بہت خوش ہیں کہ واقعی وہ ترقیاتی اسکیمیں جو کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑی اچھی بنی تھیں لیکن اب دوبارہ سے ان پہ کام ہونا شروع ہوا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے سیاستدان بدنام ہوا ہے اور اس میں سیاستدان کا تھوڑا سا اپنا بھی قصور ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت سیاستدان بھی اپنی پرسیپشن کو امپروو کرے, اور یہ جو 65 کروڑ اگر ان کو ملا ہے اور وہ اپنی جگہ کے اوپر اگر اس کو صحیح استعمال کریں تو ہوگا کیا. دیکھیں سیاست ریاست کے ساتھ مل کے چلتی ہے تو معاملات آگے چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے وہاں کی اشرافیہ کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے بھی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک چیلنج ہے پورے ملک کے لیے, ویسے بلوچستان جیسے علاقے میں تو خاص طور پر ہے. ابھی بھی دیکھیں جو چل رہا ہے کہ 2.5 سال ہوں گے, 2.5 سال کے ٹینیور اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں اس پہ ایک مثال دوں گا حنیف قمر صاحب. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی سسٹم کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیں نا, یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور اس پانی کے اندر آپ نے مٹی ڈال دی, آپ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے وہ پانی پورا گدلا ہو جائے گا. اچھا اس گلاس کو آپ رکھ دیں نا تو ہو سکتا ہے تھوڑی ٹائم کے بعد وہ گرد بیٹھنا شروع ہو جائے اور پانی صاف ہونا شروع ہو جائے. ہمارے یہاں مسئلہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد نا اس گلاس کو ہلا دیتے ہیں, وہ گرد ہمیشہ وہ پورا گلاس وہ پانی گندا ہی رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک اسٹیبلٹی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ان کا احتساب ہونا چاہیے لیکن اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. جو تھوڑا سا ڈیسٹیبلائزیشن یہ حالیہ جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو سیکیورٹی کے حکام ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. وزیر اعلیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہترین ہے, کام بھی گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. بلکہ DG ISPR نے تو آن ریکارڈ کہا کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے.
تو پھر یہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی باتیں کون کر رہا ہے؟ اب دیکھیں نا وہی جہاں پہ کسی کا مفاد اگر اس پہ مسئلہ آتا ہے تو وہ ظاہر بولتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے، دیکھیں وہ بات ہوئی تھی نا وہاں پہ کسی ایک جماعت کی یا بڑی جماعتوں کی ایک ریزنیبل میجورٹی نہیں ہے، تو بہت سارے جماعتوں کو اور انڈیویجولس کو لے کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے، تو ایک قسم کا چون چون کا مربع ہے، تو وہ اسٹیبلٹی آئے گی تو بہتر ہو جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے لیکن یہاں تو خود پیپلز پارٹی اپنے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہ رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ نشستیں وہاں پہ کم ہیں، علاقہ بڑا ہے، تو نشستیں زیادہ بڑھائی جائیں تاکہ آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی بھی توجہ اس کا انٹرسٹ بھی ہے. بالکل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے بھی بات کروں گا کہ دیکھیں وہاں پہ نا یہ پہلے بھی سنا گیا جی کہ شروع میں گورنمنٹ بنتے وقت یہ ایک ایگریمنٹ ہوا، پتہ نہیں ان رائٹنگ ہوا یا زبانی ہوا کہ جی یہ جو ٹینیور ہے 5 سال کا، یہ ہاف اس کو گزارا جائے گا. یہ میں صدیقی صاحب سے دیکھیں، اس کا تو مطالبہ نون لیگ کو کرنا چاہیے نا کہ جی اگر ایگریمنٹ ہوا تھا تو اب ہماری باری ہے. اب پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وزیر اعلیٰ بدلنا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا، میرا خیال یہ بہت بڑا ایک انڈیکیشن ہے. وہ تو آپ چھوڑیں، ابھی جو چل رہی ہیں وہاں پہ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے. ابھی سیکٹری ہیلتھ کا جو تبادلہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ سننے کو آ رہی ہیں. جو پہلے تھے اچانک 20 دن کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا، اور اس سے پہلے وہ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال اب بہت ساری ایسی چیزیں تو اس میں صدیقی صاحب اور گورننس کا ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. پوائنٹ یہ آلدو کہ وہ 1 پیج ضرور ہے وہاں کے اوپر، لیکن گورننس کے ایشوز ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس 1 پیج میں فوج کے ساتھ بلوچستان کی پوری جو سیاسی قیادت ہے، جو یوں کہہ لیں اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، وہ ساری نہیں اس طرح کوآپریٹ کر رہی. اونلی وزیر اعلیٰ اور اس کے چند وزراء جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو ارکان اسمبلی ہے وہ کسی کو لیویز کا پرابلم ہے، کسی کو فنڈ نہ ملنے کا پرابلم ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ عدم تعاون. اچھا حنیف قمر صاحب، آپ نے اسی کو میں لنک کرتا ہوں، یا آپ نے بات کی وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک سردار یا کوئی ایک پارٹی، وہ میرا خیال ہے وہ پولیٹیکلی ان کا انفلوئنس بڑے اپنے علاقے تک، اپنے ایریا تک محدود ہے. جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ 2.5 سال میں 2 یا 3 دفعہ شاید اپنے علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی جینوئن پولیٹیکل سسٹم ابھی تک اسٹیبلش ہونا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ لیویز کی اور اس کی، ظاہر ہے آپ دیکھیں نا ان کے مفادات پہ زد تو پڑ رہی ہے، ایک پرابلم تو آ رہا ہے، اور یہ پروسیس کا حصہ ہے. میرا خیال ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر پروسیس پہلے ٹھیک نہیں چلا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آگے ٹھیک نہ کیا جائے. اب بائی ڈیزائن اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ، دیکھیں پرابلمز آئیں گے اور یہ پرابلمز بار بار تکلیف بھی دیں گے، لیکن جب ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے اس کو آگے چلنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں ود ان کپل آف ایئرس آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے لوگ آخر جب انہیں پتہ چلے گا نا اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے تو سارے انٹیگریٹ ہوں گے. تو میرا خیال ہے جو بھی ڈیسیجن لیا گیا ہے اس کو کبھی بھی ریورٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اس سے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگی، وہ 2-4 سال میں نہیں آئے گی. میں عام طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگلے 10 سے 15 سال میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا بھی ایک بڑا سٹیبل اور بڑا ایک شاندار فیوچر ہے انشاءاللہ. تو اس میں پریشانیاں یا ان مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے ایک پورا پروگرام اس پہ رکھا ہے. باقی صدیقی صاحب بھی جیو کو جا کے کہیں گے کہ جی آپ اس کو اس طرح کے پروگرامز کریں. تو ہم سب کو مل کے اس بیانیے کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی ضرور آئے، اور اسٹیبلٹی جب آئے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا، وہ جو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں ان سے فرق نہیں پڑتا، بے شک جتنا مرضی شور میں چاہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ. اب لگتا ہے حنیف قمر صاحب اور اپنا گیلانی صاحب 1 on 1 آپ اگر پروگرام کرتے تو زیادہ بہتر رہتا ہے. میں اور ڈاکٹر صاحب ایویں ہی لگ رہے ہیں، ہم ہیں خامخواہ اس میں. ڈاکٹر صاحب کی اصل میں گفتگو اتنی مختصر اور جامع ہوتی ہے کہ وہ سارے کا احاطہ کر لیتی ہے. اس لیے ہم ان کی نا قدرت کلام پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا بولیں گے لیکن کمال کا بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مسائل تو ہم نے بڑے ذکر کر لیا. اپرچونٹیز کیا نظر آ رہی ہیں، پوٹینشیل کیا ہے بلوچستان میں، اور خاص طور پر پوٹینشیل کے حوالے سے کن ایریاز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ پرائرٹائز کرنا ہو تو کن شعبوں کو کریں کہ پہلے نمبر پہ ساری انرجی اس پہ لگا دیں، دوسرے نمبر پہ اس پہ لگا دیں، تاکہ وہاں سے اکنامیکلی فائدہ ہو،
वहाँ पे से स्टेबिलिटी आए और बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है वो हकीकी मानों में बलूचिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल हो? हनीफ साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत से सर्वेज हैं, बहुत सी स्टडीज़ हैं, कुछ मज़ीद हो रही हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मिनरल्स हैं, उसके बाद वहाँ पर इतना बड़ा कोस्ट है, वहाँ पर गवादर है, वहाँ पर पसनी है, और उसके बाद मतलब इसी ऑर्डर में अगर आप आ जाएं तो हमारे पास पोर्ट्स भी हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं। उसके बाद वहाँ पर जैसे कि बताया गया कि आपके सामने, वहाँ पर अगर चमन में अनार हो सकता है, वहाँ पर सेब हो सकता है, यहाँ पर खजूर हो सकती है, तो जो एग्रीकल्चर उसमें उस मौसम के हिसाब से वहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो करने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ मेरा अपना ये ख्याल है कि सिर्फ यही नहीं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम टूरिज्म को कल्टीवेट कर सकते हैं। इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर है और ये जिस तरह की ये एक जगह है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ द विल्डरनेस, इट इज़ लिटरली बिविल्डरिंग। ये आपको एक सहर तारी कर देती है आपके ऊपर। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इनके ऊपर काम किया जाए तो ये इतनी बड़ी डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे इस बात को चला सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे सुन के इस बात को कि आईनी तरमीम 18वीं तरमीम 2010 के अंदर आई थी, 10 अप्रैल 2010, और जिसमें टूरिज्म जो है वो सूबों को दिया गया था। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर कोई टूरिज्म पॉलिसी नहीं आज तक 15 साल। और टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने वो टूरिस्ट प्लेसेस बताई तो थी कि इतनी है बलूचिस्तान में, लेकिन उन्होंने कब विजिट किया था ये नहीं बताया। तो ये रीज़न पर मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह ये बात हुई कि अब बलूचिस्तान एज फार एज एरिया इज कंसर्न इज 40% ऑफ पाकिस्तान। एक तो उसका इतना बड़ा हुजम है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि जो बात होती है, एक टॉपिक चल रहा है कि अगर बाकी मुल्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस इट हैज़ टू बी सब डिवाइडेड इनटू सम अदर पोर्शंस, ताकि एक तो जो वहाँ के लोग हैं उनका सेंटर करीब हो, उनको फंड्स मिलें उस पर्टिकुलर जगह को भी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अगर कहीं फंड्स लगते भी हैं, कोई तरक्की होती भी है, तो वो कुछ पॉकेट्स हैं जहां होता है। तो अगर ये डिवीजन होती है, एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर। और पर्टिकुलरली जो सदर्न बलूचिस्तान है, दे हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटीज। नॉर्दर्न के पास मिनरल्स आ जाएंगी, बाकियों के पास एग्रीकल्चर आ सकता है। आई थिंक इट कैन बी डिवाइडेड एंड आप फरमा रहे हैं कि इंतजामी यूनिट्स बन जाने चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल है कि सब प्रोविंसेस जिस तरह भी, अब मैं उस चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद जो है वो या कोई इस तरह की बातचीत भी हम बहुत सुन रहे हैं आजकल, तो आई थिंक वो कम से कम बलूचिस्तान की हद तक तो बहुत मुफीद हो सकती है। अच्छा, ये पोटेंशियल के हवाले से ये भी बताइएगा कि डिजिटल मीडिया भी कोई बायसे रहमत बन सकता है बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए? डिजिटल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के नौजवान आईटी में, डिजिटल मीडिया में कैसे प्रमोट हो सकते हैं? हुकूमत को क्या करना चाहिए इस हवाले से, और यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए? बिल्कुल भाई, वहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के, एक गालिबन नासा में या कहाँ, वहाँ पर भी एक बलूच इंजीनियर हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखिए, फ्यूचर तो अब ले दे के एआई का है, सोशल मीडिया का है। आपने अगर तरक्की करनी है तो टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, और अगर आप चाहें तो आप अगर यहाँ पर लाकर क्या क्या नहीं कर सकते, आप सिलिकॉन वैली बना सकते हैं पूरी की पूरी। आप लोगों को इंसेंटिव्स दें, साथ अगर आप गवादर को कल्टीवेट करते हैं, उसको वहाँ पर उस तरीके से अगर वो ग्रो कर जाता है, जिस तरीके से तरक्की आती है, वहाँ पर आप अगर इस तरह के हब्स बनाएं और बलूचिस्तान के बच्चों को वहाँ पर मौका दें कि जनाब आप आएँ, यहाँ पर आकर आप सीखें भी और काम भी करें, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, मज़ीद इलाकों में बनाएं और उस तरफ रुझान लेके आएँ, तो क्यों नहीं हो सकता? मेरा तो ख्याल है। देखिए साहब, आधा मिनट है लेकिन उसको हमारे टैप इन पास करने की ज़रूरत है। जी। ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इस पे बताइए बलूचिस्तान के हवाले से। देखें, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
माइंस एंड मिनरल्स बेइंतहा हैं आपके पास, उसकी एक्सप्लोरिंग के लिए आपको अपने पास टेक्नोलॉजी चाहिए अगर आपने उससे फ़ायदा उठाना है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है जो इस वक्त माइनिंग का या एक्सप्लोरिंग के तजर्बा रखते हैं वो बैरून मुल्क हैं। रेकोडेक प्रोजेक्ट आपके सामने है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो प्रोजेक्ट है, 50 साल के ऊपर है। ज़ाहिर है उसकी जो है मैनेजमेंट, फिर उसके अलावा यही नहीं और भी हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ख़जाने ज़मीन के नीचे हैं, उनको निकालना और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक महारत चाहिए, वो महारत हमारे पास नहीं है। तो उस महारत को पहले हासिल किया जाए और उस ज़ाहिर है टाइम भी इसके लिए चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इस दौरान में एक ऐसा एफर्ट करने की तो ज़रूरत है ना कि जहाँ पे आप उनसे इस्तिफ़ादा करें कि अगर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आपकी टेक्नोलॉजी भी उसमें ट्रांसफ़र हो, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ भी आपको ट्रांसफ़र हो, अपनी लोकल एक्सपर्ट्स अपने तैयार हो लोकल जाएं एक्सपर्ट्स जो है ना वो हो। और जैसा कि है कि हर जगह पे जो है वो लेकिन आप अब रेकोडेक के जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि जनाब जो मतलूबा एक्सपर्टीज़ है अगर वो ना हमारे पास मिले तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वहाँ पे लोकल नौजवान लोकल लोग जो हैं वो उनका अगर वहाँ पे ना हो तो फिर उसके बाद कहीं बाहर जाता। तो वहाँ के जो मुकामी अब उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अच्छी एजुकेशन, तालीम, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं। वहाँ पे ये भी एक झगड़ा है कि भाई इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत क्या है जबकि आपके पास पॉपुलेशन और उसका तो जो एग्जिस्टिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाना और उसको तो ये मिलजुल के ही सारी एफर्ट होगी। तसद्दुक़ गिलानी साहब, लॉ एंड ऑर्डर अपनी मेरे जगह। दोनों भाइयों ने कवर कर लिए तो कुछ एरियाज़, तो दो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। एक ब्लू इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि बहुत सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना और रशियन स्टेट्स जो ओल्ड स्टेट्स थी, इसी तरह अफ़गानिस्तान, तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज तक जो है ना हमें तकलीफ़ तो देती रही है, लेकिन अब मौका आ गया है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये जो ब्लू इकॉनमी है, जो ट्रेड है इसके थ्रू जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको देखें बहुत बड़ी हब है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की चाइना के हवाले से। इसी तरह सी पैक आपका जो है सी पैक के साथ साथ आप देखें जो आपकी स्टेट्स हैं वहाँ पे इसके अफ़गानिस्तान है, वहाँ से बहुत ज़्यादा तवानाई जो है वो एक्सपोर्ट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा, इसके साथ साथ इस इकॉनमी के हवाले से और बहुत सारे आप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि बलूचिस्तान का रकबा जो अभी तक हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो यहाँ पे जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो ये जो ज़मीन है ना इसमें बेताशा गुंजाइश है कि लोग आके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप एकड़ पे सोने के पहाड़ हैं एग्जैक्टली। और ये अभी वो हैं जो एक्सप्लोर हुए हैं, अभी एक्सप्लोर होना बाकी हैं। तो देयर इज़ अ हेल ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये जो मसले आपको टेररिज्म के नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ लोग जो है हमें इंगेज कर रहे हैं इन टेररिज्म एंड अदर थिंग्स, वो इसीलिए है कि हम अपना हमारा जो रास्ता है इसमें रुकावट डालें, लेकिन यकीन करें ये रुकावट बेशक डालें, हमने इंशाल्लाह वहाँ पहुँचना है। तसद्दुक़ गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नासिर साहब आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। हमने बलूचिस्तान के मसाइल पर, चैलेंजेस पर और अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की। प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। बलूचिस्तान में ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे और ज़मीन के ऊपर जो इंसानी वसाइल हैं उनके अंदर जो कुछ पोटेंशल है उसको बरूए कार लाने के लिए हुकूमत वक्त की तवज्जो हम दिलाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।